बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर के बाद अब एक काम होना चाहिए, ये कई जगहों पर महसूस किया जा रहा है और उसका बड़ा प्रेशर है, लेकिन अभी तक वो काम हुआ नहीं है। क्या है ये मैं आपके सामने रखूंगा। आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकॉन जब आप टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वहां पर आप ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने एक तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर पर जो रिएक्शन है और जो खबर है उसके हवाले से अभी आपके सामने तफसीलात रखूंगा, लेकिन पहले आज़ाद कश्मीर से तर्जुमान आईजी पुलिस जो हैं उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है। वो ये कहते हैं कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के कारिंदों ने कोटली और तरार खल शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी की, आमदोरफ्त मअतल की, जिसके बायस आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और रोड की बंदिश के बायस अवामुन्नास के लिए रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की तरसील भी मुतासर हुई। और अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आज कोटली तराड़ खल शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी और अशिया ज़रूरिया की बिला तातुल फराहमी के सिलसिले में क्लियरेंस ऑपरेशन का आगाज़ किया। इस ऑपरेशन के दौरान बैठक बलोच के मकाम पर कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर बिला इश्तियाल अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर पुलिस कांस्टेबल आकिब शहीद, जबकि आज़ाद कश्मीर के 8 एहलकार समेत फेडरल कांस्टेबलरी का, एफसी का और एक महकमा पीडब्ल्यूडी के 2 मुलाजमीन भी जख्मी हुए, ये बताया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हुए अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और शाहराओं की बहाली के लिए तमाम ज़रूरी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। शाहराओं के जरिए रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की फराहमी को बहर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम बंद शाहराहों पर क्लियरेंस ऑपरेशन बिला तातुल जारी रखा जाएगा ताकि खित्ते में पायदार अमन, कानून की अमलदारी और शहरियों की आज़ादाना नक़्ल हरकत को यकीनी बनाया जा सके। किसी भी इंतशारी या मुसल्लह गिरोह को शाहराहें बंद करके अवाम की ज़िंदगी, कारोबार, तालीम और सेहत की सहूलतों को यरगमाल बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। एक रेंजर्स एहलकार के शहीद होने की भी खबर है, उनकी तस्वीर भी चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। एक जानिब ये सिचुएशन है, दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के जो सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि जो बैठक बलोच का मकाम है, यहाँ पर मुजाहिरीन पर फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जान से गए हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले कह रहे हैं कि ये जो पुलिस बता रही है, जो मीडिया बता रहा है, ये गलत है और उनका ये कहना है कि हम पर गोलियां चली हैं और उन्होंने ही कहा है कि हम तो गैर मुसल्लह हैं, हमने फायरिंग नहीं की। लोग ऐसी बातों पर कान ना धरें। शहादतें हुई हैं, शहरी शहादतें भी और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों की शहादतें भी इससे पहले भी हुई, अब भी हुई हैं। तो अब यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेट बंद है, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, राब्ते बंद हैं, मीडिया कवरेज बंद है। मैंने आपसे पहले भी कहा, जब आप इस तरह की सिचुएशन पैदा कर देते हैं और ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जवाब दे कि आप इंटरनेट भी बंद कर दें, मालूमात तक रसाई की सूरत हाल बिल्कुल ब्लॉक कर दें, तो फिर वैक्यूम पैदा होगा, उसको अफवाह फिल करेगी। तो इस वक्त अफवाहें चल रही हैं। ये जो खबरें हैं कि ये शहादतें हुई और आप कहते हैं कि ये उन्होंने किया, वो कहते हैं आपने किया, दोनों जानिब से शहादतों की बात हो रही है। सिचुएशन अनक्लियर है और इस सिचुएशन में सबसे खौफनाक बात यह है कि अब किसी भी लम्हे वो लोग यानी चंद घंटों में चल पड़ेंगे मुजफ्फराबाद के लिए। मुजफ्फराबाद के लिए उनका काफिला चलेगा और वहाँ से जो इत्तलात आ रही है वो बहुत तशवीशनाक हैं कि वहाँ टेंशन काफ़ी है और उस टेंशन के नतीजे में खुदा न खास्ता जानी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनको रोकने की भी कोशिशें मुसलसल हो रही हैं और होंगी। तो इनको आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद की तरफ आने नहीं देना, ये खबरें आ रही हैं। तो अब ये सिचुएशन खुदा न खास्ता इससे आगे जाकर और बिगड़ेगी तो क्या होगा, मैं इसको फोर्सी कर भी रहा हूँ, तो मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। ये बहुत तशवीशनाक सिचुएशन है। हमारे हुक्काम को इसको बेहतर करना चाहिए।
دوسرا، یہ جو انفارمیشن بلاک کر دینے کا سلسلہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. اس کی کوریج بھی ہونی چاہیے اور انفارمیشن تک ایکسس بھی ہونا چاہیے. اس سے پرابلمس پیدا نہیں ہوتے، لیکن شاید ہمارے ہاں اس بات کو ریئلائز نہیں کیا جاتا. ریئلائز کیا جائے تو اچھی بات ہے. اس کے علاوہ فیصل واوڈا، ان کو سینٹ میں گالی پڑی. گالی بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ خاتون نے دی، اور سینٹ کی آج فیصل واوڈا کی وائرل تقریر تھی. اس وائرل تقریر میں فیصل واوڈا اس بات پہ یوسف رضا گیلانی کو بتا رہے تھے کہ کیسے برداشت کر لیں سر، برداشت کر لیں، گالیاں دیں، ماؤں کی گالیاں دیں، ہمیں گالیاں دیں، ہم کیسے برداشت کر لیں. الزام تھا فلکناز چترالی صاحبہ پر کہ انہوں نے فیصل واوڈا کو گالی دی. اب سینٹ کی کوریج میں ہو یہ رہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی پہ کیمرہ، فیصل واوڈا کی تقریر، فلکناز چترالی صاحبہ نے کیا کہا. یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کو 2 روز کے لیے معطل کر دیا، اور فیصل واوڈا تقریر کرتے ہوئے جو باتیں کر رہے تھے اس میں انہوں نے ایک بار جو لفظ ہوتا نا ٹکلا، وہ چے سے لکھ دیا بولتے ہوئے. تو یہ فیصل واوڈا نے کر دیا کہ کیا یہ ایوان یہ ہے، یہ انہوں نے کر دیا. اور میں حیران تھا کہ فیصل واوڈا بول گئے، پھر یوسف رضا گیلانی صاحب نے وہ لفظ بھی ایکسپنج کر دیا. تو ہمارے ایوان میں اس طرح کی تقاریر ہو رہی ہیں، اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، اور جس طرح سے یہ ایوان چلایا جا رہا ہے، یعنی اس ایوان میں بھی جو اپوزیشن کی آواز ہے اور وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، میوٹ کر دیا جاتا ہے، بولنے سے روک دیا جاتا ہے. اور جو حکومتی بینچز پر موجود لوگ ہیں، فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ آزاد تو ہیں لیکن ہیں حکومتی بینچز پر، ٹریجری بینچز پر، ان کی پوری تقریر دکھائی جاتی ہے. اور جب اپوزیشن کی تقریر دکھائی جاتی ہے تو اس میں سے بہت کچھ کٹ جاتا ہے. تو یہ اگر پارلیمان سپریم ہے تو پارلیمان میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی ہماری پارلیمان میں ہو رہا ہے اور ہم اس کو رو رہے ہیں. اس پارلیمان میں یہاں اہلکار آئے اور انہوں نے آ کر جو شیخ وقاص اکرم بتاتے ہیں، جو صاحبزادہ حامد رضا بتاتے ہیں، جو باقی لوگ بتاتے ہیں کہ وہ چھپے ہوئے تھے اور ان کو وہاں سے اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، یہ سب کچھ ہوا. تو یہ ہماری پارلیمان میں ہو رہا ہے، اور اس پارلیمان کو سپریم بنانے کے لیے اس معاملے پر بھی ایاز صادق صاحب نے ایک عدد کمیٹی بنائی تھی، کچھ نہیں نکلا اور ذمہ داروں کا تعین نہیں ہو سکا. CCTV فوٹیج وغیرہ سامنے آ جاتی کیونکہ پارلیمان ہے، سپریم ہے، اور یہ عوام کو سپریم ثابت کرتا ہے. پارلیمان کا ادارہ سپریم ہو اور اس کی گرفت ہو تو یہ عوام کو سپریم ثابت کرتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہوا. تو ایوان میں گالیاں چلی ہیں، اور فیصل واوڈا صاحب جس قدر غصے میں تھے وہ کہہ رہے تھے شی شوڈ بی اریسٹڈ سر، اریسٹ کروائے، سارجنٹ ایٹ آرمز بلوائیں اور اریسٹ کروائے ابھی. یعنی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ نہیں ہیں، چیئرمین سینٹ فیصل واوڈا صاحب ہیں. فیصل واوڈا صاحب نے جس طرح کی تقریر کی، ظاہر ہے کہ کسی شخص کو گالی پڑ جائے تو وہ جس طرح سے ہتھے سے اکھڑے گا. فلکناز چترالی صاحبہ مسلسل بول رہی تھیں، ان کی آواز آ رہی تھی، لیکن ان کے مناظر ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، انہوں نے کہا کیا ہے. میں نے ان تک میسج پہنچایا، لیکن انہوں نے کہا کیا ہے، کیا ورڈز کہے ہیں، یہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا ہے. اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور جو لوگ ان پر تنقید کر رہے تھے ان کو جواب دیا اور کہا میرے کل کی ٹویٹ پر مجھے آج سے 20 سال قبل کی تقریر یاد دلائی جا رہی ہے. وہ تقریر جس ماحول میں ہوئی اور اس کا جو پس منظر تھا وہ نکتہ چینوں کو شاید یاد نہیں، کیونکہ وہ MMA کی صورت میں ایک عامر کے حلیف اور کاسا لیس تھے. یعنی پیالہ پکڑ کے مشرف کے سامنے تھے MMA والے، مولانا فضل الرحمان اور باقی جماعتیں متحدہ مجلس عمل میں شامل، اور حلیف تھے، مشرف کے حلیف تھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ڈکٹیٹر کا دور تھا جس نے اپنا عہدہ بچانے کے لیے آئین منسوخ کیا، آئینی حکومت کا تختہ الٹا، خود ساختہ حکمران بنا، وطن عزیز کو ایک ایسی جنگ میں امریکہ کا حلیف بنایا جس کے نتائج ہم آج بھی دہشت گردی کی صورت میں بھگت رہے ہیں. خواجہ صاحب نے یہ بات کی اور پھر کہا آج فوج کی قیادت نے وطن کو دشمن پہ تاریخی فتح سے ہمکنار کیا، سفارتکاری کی محاذ پہ قوم و ملت کا سر بلند کیا، دنیا پاکستان کا لوہا مان رہی ہے اور فوج کا ادارہ آئینی سویلین حکومت کے ساتھ مل کر اندرونی خطرات سے بھی نبرد آزما ہے. ہم ایک ہائبرڈ حکومت کی صورت میں آئینی حدود میں رہ کر نظام کو مستحکم کیا جا رہا ہے. خواجہ صاحب یہ بات کر رہے تھے
اور کہنے لگے میری تقریر یاد دلانے والے یاد رکھیں وطن کی آزادی کی جنگ میں جمعیت علماء ہند کہاں اور کس کے ساتھ کھڑی تھی. ارتقائی سفر میں پھر جمعیت نے 1970 کی دہائی میں پاکستان میں آئین کی سربلندی اور جمہوریت کی جنگ میں قومی اسمبلی میں قیادت کی. سیاست ایک ارتقائی سفر ہے جس میں سیاسی کارکن اور قیادت حالات کے مطابق اصولوں پہ سمجھوتا کیے بغیر منزلیں طے کرتے ہیں. یہ تمام باتیں خواجہ آصف صاحب نے کی. اور خواجہ صاحب نے جو تقریر جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا انہوں نے ڈکٹیٹر کے دور میں کی. ابھی کوئی سال پہلے خواجہ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، مشرف دور کی بات نہیں کر رہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج کے بڑے جرنیل وغیرہ وہ دوسروں کی جنگوں میں کودتے تھے، پیسے لیتے تھے، پھر کہتے تھے پیسے کم ہیں یہ تو پینٹس ہے، پھر اور پیسے لیتے تھے، قیمت لگتی تھی، یہ لڑتے تھے. تو خواجہ صاحب صرف ڈکٹیٹر کے دور میں نہیں بولے، خواجہ صاحب ابھی بھی بولے تھے. اور ڈکٹیٹر کے دور میں بھی خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شہداء کی سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی تقریر میں یہ کہا گیا کہ آپ نے شہداء کی توہین کی ہے، یہ کہہ کر کہ تنخواہ لیتے ہیں تو لڑتے ہیں پھر شہید ہوتے ہیں. تو یہ بات کی گئی. خواجہ صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یاد کریں، تاریخ دیکھیں، 48، 65، 71، تو ان جنگوں میں شہید ہوئے لوگ ان جنگوں میں شہید ہوئے اور انہوں نے شجاعت کی داستانیں رقم کی. تو خواجہ صاحب آپ نے ان کی توہین کی، آپ کی جماعت نے ان کی توہین کی. نواز شریف کی تقریر آن ریکارڈ موجود ہے کہ ہم ان کو ٹینک، ہوائی جہاز اور دیگر اسلحہ خرید کے دیتے ہیں، یہ اپنے شہریوں پہ استعمال کرتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ کیا ہے فوج کے ساتھ، آپ لوگوں نے جو کیا ہے فوج کے ساتھ اور فوجی جرنیلوں کے ساتھ، وہ مولانا فضل الرحمان نے نہیں کیا، پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا. آپ لوگوں نے تو ہوا میں اس وقت کے فوجی سربراہ اور ان کے ساتھ عام شہری ان سب کو لٹکا دیا تھا. خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا، طیارہ سازش کیس، تو کیا ہوتا. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب آپ ابھی بھی فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چولیں مار رہے ہیں اور میرا ڈکٹیٹر تیرا ڈکٹیٹر کر رہے ہیں. تو آپ ابھی بھی بے وقوفیاں کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. لوگ جانتے ہیں حقیقت خواجہ صاحب، لوگ مطلب بے وقوف تو نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی نا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ لشکر بنائیں، قبائلی لشکر بنائیں، اور ہم نے کہا ہم کیوں بنائیں. تو یہ کس نے کہا، اس بات کا جواب آنا چاہیے نا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اصل میں بات یہاں سے یہ والی بات شروع کی تھی. تو اس بات کا جواب آنا چاہیے کہ یہ کس نے کہا، کیونکہ یہ ذمہ داری کہ دہشت گردوں سے لڑنا ہے اور لڑائی ہے جاری، مسلسل جاری ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ پرچم لپیٹ دیجئے میرے کفن کے ساتھ، تا حشر میں زندہ رہوں اپنے وطن کے ساتھ. یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے. اسی جذبے کے تحت جان دی جاتی ہے، جان تنخواہ کے لیے نہیں دی جاتی. میں یہ بات مانتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے الفاظ کے استعمال میں غلطی ہو گئی ہوگی، لیکن وہ بنیادی طور پر یہ بات کر رہے تھے کہ ہم سے کہا گیا قبائلی لشکر لاؤ. تو یہ کس نے کہا، اس سوال کا جواب آنا چاہیے. دوسرا، آپ اسٹیچر دیکھیں، پرابلم کیا ہو رہی ہے اس وقت. یہ جو تنقید کی ہے یہ کی ہے مولانا فضل الرحمان نے. ملک میں سیاسی جماعتیں بڑی، 3 بڑی سیاسی جماعتیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، 3 بڑی سیاسی جماعتیں. اس کے بعد اس ملک میں جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، تو پھر وہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ ایم کیو ایم ہے یا مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے. تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت بہت بڑی جماعت ہے اور ان کی جو اسٹریٹ پاور ہے اور ان کے پاس جو پاور ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے. ان کی سیاست سے 10 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن جب مولانا فضل الرحمان یہ بات کرتے ہیں تو خواہش تو یہ موجود ہے کہ جواب پھر پارٹی ہیڈ کا آنا چاہیے. پارٹی ہیڈ نے بات کی، پارٹی ہیڈ کا جواب آنا چاہیے. جواب آئے نواز شریف کا، جواب آئے شہباز شریف کا، جواب آئے مریم نواز کا، جواب آئے بلاول بھٹو زرداری کا، بڑوں کا جواب آئے. یعنی خواجہ آصف صاحب کا جواب وہ وزیر دفاع ہیں دے رہے ہیں، لیکن حنا پرویز بٹ بول دیں، بیرسٹر عقیل ملک بول دیں، یا فیاض الحسن چوہان بول دیں، تو جواب آئے علیم خان کا. یہ اس وقت جو بات ہو رہی نا کہ پریشر یہ ہے کہ یہ جواب آنا چاہیے. پارٹی ہیڈ نے بات کی ہے تو پارٹی ہیڈ کا جواب آنا چاہیے. جواب آئے خالد مقبول صدیقی صاحب کا. متحدہ سے باقیوں سے زیادہ جواب آئے ہیں اور متحدہ سے باقیوں سے زیادہ سخت جواب آئے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک یہ نہیں ہوا. جبکہ آپ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت اس پورے معاملے پر تمام
لوگوں کو جو انڈیویجولز ٹویٹ کر رہے ہیں، صحافی ٹویٹ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پوسٹس کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے لوگ بات کر رہے ہیں، سب کو سنگل ہینڈڈلی مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگوں نے اس وقت پچھاڑ کے رکھا ہوا ہے ٹرینڈ کی جنگ میں. وہ ٹرینڈ میں ان سے آگے ہیں. تو اس وقت مسئلہ یہ بنا ہوا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.